हाइब्रिड निज़ाम का तस्वुर आइन में नहीं है, लेकिन हम चला रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, किसी भी पेशे से हो, जिन्हें पाकिस्तान अज़ीज़ है, पाकिस्तान का अमन अज़ीज़ है, पाकिस्तान की तरक्की अज़ीज़ है और वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, तो उसका तकाज़ा ये है कि हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस धांधलीज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ हमें निकलना होगा। किस तरह हम निकलेंगे हम स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते। हमने बस ये फ़ैसला किया जहाँ जहाँ अवामी तहरीक चलेगी अपनी मफादात के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनका साथ देगी। ताजरों की हड़ताल है, हमने पहले ही अपने साथियों से कह दिया है कि जो इमदाद हमारी हो सके, ताजरों की हड़ताल के साथ हमारी हिमायत जारी व सारी रहेगी। बैन अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की जो हालत है और जिस अंदाज़ में हम मोहतात रवैया रखे हुए बिन इजरायली वज़ीर आज़म के हम नफ़ज़त परस्त नहीं है। हमें इजरायलियों से या खुदा नखास्ता अमरीकियों से कोई नफ़रत नहीं है, हम नफ़ज़त परस्त लोग नहीं हैं, लेकिन यानी ख़ुद नेतन्याहू जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिटलर के ज़माने में यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ, न्यूरम्बर्ग की अदालत में फ़ैसला हुआ कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इन्होंने नस्ल कुशी की है, यहूदियों को मारा पीटा है। चाहिए तो ये कि हमारी ये पार्लियामेंट आज पहले न कर सकी, अब कर ले। हमारी ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती कि नेतन्याहू को जंगी मुजरम डिक्लेयर किया जाए, उसे कातिल डिक्लेयर किया जाए, उसे नवंबर की तर्ज की अदालत के ज़रिए दुनिया की अदालत में वो रुसवा किया जाए या उसकी वो की जाए। लेकिन हमारी हुकूमत माशाल्लाह बड़ी फ़राख दिल है, दरिया दिल है। वो हमारे माइटी अमेरिकन्स, अमेरिका का सदर फिर बहादुर ताकतवर लोग हैं। इस तमाम बदअमलियों में नेतन्याहू के हमारा ट्रम्प साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज भाई बड़े दरियादिल आदमी हैं, वो और उनके साथी पता नहीं अमन नोबल इनाम कहाँ से उन्होंने ढूंढा है, देंगे पता नहीं लाहौर में देंगे या रवपिंडी में या हमारे गाँव नथुला कारेज़ में देंगे। इन हालात में पाकिस्तान को बचाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है, इसका एक मुआहदा है, आइन इमरानी मुआहदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब इसको आप दरमियान से निकाल देंगे फिर लोगों के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। अदालत में लोग बैठे हैं, जिस अंदाज़ में 26वीं तरमीम पास हुई, यानी यहाँ तक अदालत पार्टीज़न हो जाए कि वो एक सियासी पार्टी से उसका सिंबल छीन ले। दुनिया में कहीं नहीं हुआ, सिंबल छीन ले। और फिर जब एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि फ़लानी सीटें फ़लानी पार्टी का हक़ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधे घंटे में, मुझे टाइम का पता नहीं है, राजा को पता होगा, मिनटों में फ़ारिग कर दे के नहीं। और फिर हम सब ऐसे सियासी लोग हैं, दुख की बात है, एक पार्टी से छीनी हुई सीटें हम सियासी पार्टियों में बांटी जा रही हैं। किसी पार्टी ने इनकार नहीं किया। इतनी शराफत तो हमारे पास होनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, अब हमें दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, ये हमारा हक़ नहीं है, ये उस पार्टी का है। इन हालात में गिला है ऐसी पार्टियों से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्लोगन था वोट को इज़्ज़त दो, पीपल्स पार्टी का स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, सोशलिज़म हमारी मईशियत, सियासत हमारी जमहूरियत और फलाना फलाना। ये पार्टियाँ मिलकर इस बदबख्ती को सपोर्ट कर रही हैं। इन हालात में हमारे लिए, हाँ, हम ये वाज़े करना चाहते हैं, न हम किसी को गालियाँ देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी के ख़िलाफ़ गलत और नामाकूल ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। फिर भी अगर कोई हमारे जमहूरी हकूक़ हमें नहीं देता, हमें जेलों की तरफ धकेलता है, मैं और अल्लामा साहब तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, अच्छा है जेलों में पड़े रहेंगे, सरकार की कहेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ये यार वो भी इंशाअल्लाह सब हिम्मत करेंगे, बड़ी मेहरबानी। बॉर्डर तक अफ़गानिस्तान के और बलूच पश्तून इलाकों में अगर
کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں وزیرستان آپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں پنجاب آپ کا ہے، سندھ کے لوگوں سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے۔ اور اگر اس بات بلتستان جہاں جہاں ہمارے وہ ہیں وہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، معدنیات ہیں جس پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس سے لیے ہوئے توپ و تفنگ لے کے چلیں گے۔ ہم وارن کرتے ہیں، یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں اپنی اخبارات میں، اگر خدا نخواستہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ وار شہباز شریف، اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے ہوں گے۔ بائی فورس اپنی بندوقوں سے لوگوں کو مارو گے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں مانتے کہ تھے بابا خدا کے لیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا اس زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا حصہ ہم کو بتا دو، جا کے پھر معاہدے کرو، امریکیوں سے کرتے ہو، چینیوں سے کرتے ہو، جن سے کرتے ہو، دنیا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی آپ ڈسپلیس پرسن بائی فورس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں تم بھاگو یہاں سے، بابا تم پھر کیا کرو گے؟ میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا۔ وزیرستان کے لوگوں نیچے اترو، عباسین سے نیچے چاہتا تھا جاؤ، کیا کرو گے؟ ہم تمہارے وزیرستان میں چور، بابا چور تو ہم بتائیں گے آپ کو، اگر آپ کو چوروں کا پتہ نہیں ہم بتا دیں گے۔ آج بھی ہم حیا کرتے ہیں، آج بھی تمام شہروں پہ ان کی آشیرواد سے مسلح لوگ ہر چمن سے لے کر کراچی تک کڑے ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے خلاف اٹھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم نے بسم اللہ کر لیا، ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم آگے بڑھیں گے۔ میں ایک چیز سے اضافہ کروں گا، دیکھیں عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا اس قوم کی محکومیت کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی آزادی اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ اس ملک میں آئین ہے، قانون ہے۔ ہماری جو جنگ ہے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، ووٹ کے تقدس کے لیے، اس سب کا چہرہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان نے 2 سال سے جو قربانی دی ہے، جس طرح وہ چٹان کی طرح جیل میں کھڑے ہیں، ہر قسم کا ظلم انہوں نے سہا ہے۔ کل جو ان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا اس وقت کیا جا رہا ہے، کتنی تکلیف پہ ان کو رکھا جا رہا ہے، لیکن ان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پوری عمر کھڑا رہوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے نسب العین سے، اپنے نظریے سے، اور نظریہ ان کا یہی ہے کہ طاقت ووٹ کی ہے۔ جب تک آپ ووٹ کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ انسانوں کی حرمت کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ووٹ کو رد کرنا انسان کی حرمت کو رد کرنا ہے، انسان کی تقدیس کو رد کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم متحد ہیں۔ محمود خان صاحب نے آپ کے سامنے ایک بڑا نقشہ رکھا، معدنیات کے حوالے سے، ہمارے مختلف جو علاقے ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے، یہ سب چیزیں مربوط ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو حقیقی آزادی ملے، ان کو اپنے حقوق ملے، اور اس سب کا چہرہ آج عمران خان صاحب ہیں۔ اس لیے ہمارا بڑا نصب العین عمران خان کی رہائی ہے۔ شکریہ۔ اور جب لوگوں کو عوام جب انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فلانی لوگ یا فلانی پارٹی کچھ کرنے کے لیے، پھر عوام بالکل انقلابات نہیں تو بم نعوذ باللہ معجزے کرتی ہیں۔ ہمارے عوام کو وہ چاہیے، رہبری ملنی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ان کی بسمتی ہوگی۔ آپ کے بعض باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے۔ 100% مجھے یقین ہے کہ اس کے رینک اینڈ فائل میں ایسی سوچ نہیں ہے جو آپ کی خدشات ہیں۔ اگر کسی میں ہوئی وہ خود بخود وہ اس کے جاگ کی طرح دے ول بی آؤٹ، عوام بالکل بپھرے ہوئے گردی کی طرح آئیں گے اور اس ہائبرڈ نظام کو بالکل ملیمیٹ کر دیں گے۔
وہ یقین ہے. سر عالیہ خان بول ٹی وی پہ ہم نے اعلان کر دیا, ہم نے شروع کر دیا, ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سینٹ کی انتخابات ہو رہے ہیں, بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. ملک کس طرح سے چلائے جاتے ہیں. 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل, اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا, نہ کوئی نئے برکت میں آئے گی, نہ کوئی اسلام کا دل دادا وہ کرے گا. اس قسم کی کہاں سے آپ کیا آپ نوٹ چاہتے ہیں؟ 70 کروڑ 80 کروڑ, اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کے بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی, یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے. پھر کسی کے باپ کی بات, ہمیں تو باپ کی اترنے دیے جا رہے ہیں, ہم نہیں دیتے. کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شہنشاہ ایران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا, 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے اپنے دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا, 2 اس کے ساتھ میں نام لے سکتا, 2 حیوان, اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا, اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی, لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا. وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ, اور وہیں وہ غم سے ڈال وہ مر گیا. آپ سے سوال ہے کہ آپ ساری زندگی محروموں اور محکوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں جی, اور آپ کے والد بھی محکوموں مظلوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں جی. آپ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ نے جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے, اس کا میجر شیئر ہولڈر تو پی ٹی آئی ہے, جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, جنہوں نے 4 سال حکومت کی ہے, اور جو کہتے ہیں آرمی کی قوم کا باس ہوتا ہے, وزارتی نظام ہونا چاہیے, آئین کو معطل کرنا چاہیے, اور 30 سال ہم حکمرانی کریں گے. آپ ان کو 30 سال کی حکمرانی واپس دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, یا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ ویسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیونکہ لوگ تو آپ پر اعتماد کرتے ہیں, لوگ شاہ صاحب کے اوپر جنرل آفیس صاحب پر اعتماد کرتے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ کا چہرہ دکھا کر ایکچولی اگر پی ٹی آئی کی کوئی جاب ڈن ہو رہی ہے تو وہ آپ کا بتا. بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف انگشتمائی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کیا کیا ماضی میں نے کیا کیا. حالات یہ کہ ہمارا ملک ہے, اس کو سنبھالنا ہے. یہ اپنی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ ڈوبنے جا رہا ہے. مائک آواز یہ ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ڈوبنے جا رہا ہے. ہم کسی کو چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو, کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے سارے ملک کو کسی خدا نخواستہ دے کنویں میں ڈال دیں. ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے جمہوری انداز میں کرنا ہے. باقی تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے, ہمارے دوست ہیں, ہر آدمی سیکھتا ہے. ہم سب لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا, سیکھ لیں گے. ہم اس لیے حق و صداقت کی لڑائی سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ جی خدا نخواستہ نے لڑائی لڑی تو کوکر صاحب پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہوں گے. اس خطرے کی وجہ سے کہ کوکر صاحب پھر پلانے گھوڑے پہ سوار ہوں گے, ہم حق و صداقت کی جنگ چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے حق و صداقت کی جنگ لڑنی ہے, اور اس میں پاکستان کے تمام ان انسانوں کی ہمیں حمایت چاہیے جو اس ملک کو ایک شریف انسانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں, جو اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں امن ہو, روزگار ہو, زندگی ہو. کوئی کسی سے خیرات نہیں مانگتا. آپ سے آپ کا غریب آدمی خیرات نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا من دو کہ میں محنت مزدوری کے لیے جاؤں, میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے, میری چادر و چار دیواری کی عزت ہو. باقی آپ جانے, آپ کے روپے کارخانے جانے, میں جاؤں, اپنی غربت جانے. لیکن جو حکومت غریب لوگوں کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست نہیں کر سکتی یا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی, ان کو حکمرانی کا حق نہیں ہے.
ایک طرف آپ اتنے دریا دل ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ کا ایک حصہ ٹک لگانے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ روپے سے پنجاب کا ایک ضلع کم سے کم 3 مہینے روٹی کاٹ سکتا ہے. یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں. اور سب کے یہاں نماز کے نشانات ہیں. جمعے کی نماز مصلی ادھر، لوٹا ادھر، قد قامت صلاۃ کھڑے رہتے ہیں اور کعبہ جا کے سر منڈوا دیتے. کعبے نے بھی ان کو نہیں وہاں روکا، ورنہ انہیں وہیں کام ہو جانا چاہیے تھا. جی اچھا سر آپ کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے اپوزیشن میں سندھ میں بلوچستان میں سیمینارز کا احتیاطی جلسوں کا اعلان کیا تھا اور اس وقت سندھ کے لوگ سڑکوں پر تھے، متنازع کے ناز کیا. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ کے رہنماؤں نے وہاں جلسے کیوں نہیں کیے، سیمینار ورکشاپ کیوں نہیں ہوئے. اگر یہ صورتحال ہے تو لوگ آپ پہ بھروسہ کیوں کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ صحیح پتہ میں آپ کو سوال نہیں سمجھ رہا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق انگریزوں کے خلاف بھی کلمہ حق بلند کیا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق اعلان کیا تبادی کے لحاظ سے چھوٹے قوموں میں شمار ہوتے ہیں، سندھی، بلوچ، پشتو. پاکستان کی تمام مرحلوں کے مخالف ہیں، تمام مرحلوں کے. میرا والد پہلے مرحلہ کا پہلا قیدی تھا 14 سال میں شکل. اس کے بعد ضیاءالحق مرحوم مغفور، اس کا میں وانٹیڈ، بری بات ہے میں اپنی بات کروں، میں اس کا وانٹیڈ آدمی تھا کہ چونکہ تم نے 7 اکتوبر کو جمہوری اس کی قیادت کی تھی اور تم اس کے وجہ بنے تھے جس میں لوگ مارے گئے تھے، ڈیٹ اور علائے محمود کو حاضر کرو. میں 6 سال پھر مفرور رہا. میں نے یہی ہم نے کیا ہے، ہم غریبوں نے، بلوچوں نے، پشتونوں نے یا پنجاب کے لوگوں نے بھی. ہم نے اس پہ بھی گرا نہیں کیا کہ 144 کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں آپ ریکارڈ اٹھائیں. آپ نے ہم غریبوں کو پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پشتونخوا میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں مارا ہے 144 کی خلاف ورزی میں. اور آپ اتنے محفوظ اور محکم ہیں کہ آپ آئین کا مذاق اڑائیں، آئین کی دجیاں پڑھیں، آئین کو پاڑیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ آئین سے کھلواڑ کرے گا، کوئی سے نہیں پوچھے گا. اور ہمیں صرف یہاں ڈی چوک پہ تحریک انصاف کے بچوں کو سر میں گولیاں مارے گی. کیوں؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں گولیاں مارنا سر میں درجنوں لوگوں کو. یہ طریقہ بابا اتنے سر پاکستانیوں کے اتنے سر ہیں کہ اب یہ گولیاں ختم ہوں گی، سر ختم نہیں ہوں گے. پھر آپ کا بالکل ذکر نہیں رہے گا نہ تاریخ میں نہ اس میں. بس بیٹا کدھر گیا سر؟ اچھا تزیز صاحب سر آپ نے دکھایا ہے کہ تحریک آج سے شروع ہو چکی ہے، تو بائٹ جو احتجاج کرنے آئے ہوئے ہیں آپ نے کہا ہر طبقہ کا آپ ساتھ دیں گے، تو کیا آپ یہاں سے بائٹ جا کے ظاہر جلدی کریں گے؟ اب میرے ساتھ چلیں گے. سر آپ نے تحریک کا اعلان کیا، آپ نے کہا کہ ہم طبقہ نہیں دیکھیں گے، جی جو بھی طبقہ نکلے گا ہم ان کے ساتھ. بالکل. ہم آپ بھی اگر کوئی خیر کی بات کریں گے آپ کو ساتھ دیں گے. نہیں ان کی ذاتی متاثر ہو رہے ہیں، ٹینٹ ہی نہیں لگانے دیے جا رہے. سوال ترمیم پاس ہوئی، کوئی پارلیمنٹری نے کر دی. اگر یہ آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار نہیں، اگر میڈیا آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار نہیں. سب کچھ آپ نے ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تحریک کا آغاز عوام کی بجائے پارلیمنٹری سے کرنا چاہیے؟ نہیں، پارلیمنٹ کو دیکھیں بار بار یہ ہم ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے یہاں صحیح جمہوری لوگوں کو نہ پھنپنے دیا ہے نہ زندہ رہنے دیا ہے. یہ واحد ملک ہے جو لیڈرز ایجاد کرتا ہے. لیڈرز ایجاد نہیں ہوتے. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. آپ ایک جہاز ایجاد کر سکتے ہیں، ایک موٹر ایجاد کر سکتے ہیں، ایک کمپیوٹر ایجاد کر سکتے ہیں. یہ بہترین کارخانہ پاکستان کا یہ لیڈر ایجاد کرتا ہے. اس کو ایجاد کرو، اس کو بلیک میل کرو، اس کو کرپٹ کرو، اس کی فائلیں بناؤ، پھر وزیر اعظم بناؤ. یہ وزیر اعظم پاکستان چلائیں گے. عورتیں کہتی ہیں یہ اس طرح چلاؤ گے. لیٹ دا پیپل، وہ لوگوں کو کہیں کہ جس کو وہ لیڈر بنا دے ان کو اختیار دے دو. بسم اللہ. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. سیاسی مذاکرات کی آپ کو گنجائش ہے؟ کیا کہا؟ بلوچستان میں سیاسی مذاکرات کی گنجائش ہے؟ مذاکرات تو تب ہوں گے
جس طرح مولانا صاحب نے کہا بلوچستان کی ہم سب غلط جو میں نے شماری لکھی ہے غلط پشتونوں اور بلوچوں نے جتنی بھی ہم نے لکھی ہے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہم نے پاکستان کو اربوں روپے کا ایکسپورٹ گیس دیا. بری کی پہاڑیوں میں تک پہنچ گیا ہے, گلگت بلتستان پہنچ گیا ہے. جس طرح علامہ صاحب نے کہا مری بکٹی عورتیں آج بھی کھانا مانی اس پہ پکاتی ہیں. کون چھوڑے گا آپ کو اس طرح؟ آپ جب گیس کا یہ انجام ہمارا کریں گے آپ کو کوئی سونا نکالنے دے گا, آپ کو کوئی ہیرے نکالنے دے گا نہیں. آپ سیدھی بات, ایک غریب بلوچ پاکستان آرمی کے خلاف کھڑا ہونا یہ ناممکن ہے, لیکن آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں مجھے انسان سمجھو, مجھے تم سے خیرات نہیں چاہیے, زکوٰۃ نہیں چاہیے, نہ آپ سے, نہ امریکہ سے, نہ چین سے, نہ سعودی عرب سے. اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس پہ میرے بچوں کا حق تسلیم کر دو. آئے پاکستان چلاتے ہیں, آئے پاکستان چلاتے ہیں. پاکستان زندہ باد نہ سلوگن سے نہیں ہوگا, جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھی زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا. زندہ باد سے میری مراد جب سندھ کے عوام اپنی وسائل کے وہ ہوں گے, مالک ہوں گے. جب بلوچ وسائل کے مالک ہوں گے اپنے, جب پنجابی اپنے وطن کے مالک سرائے کی, پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن جائے گا. آپ لوگوں کو مارے بھی, قتل بھی کریں, 70 کروڑ روپے میں لوگوں کے الیکشن بدلیں. آپ محب وطن, جو اپنے آپ کو بیچتا ہے وہ محب وطن, جو جھوٹ بولے وہ محب وطن, اور جو حق کی بات کرے وہ قابل سزا, اس کو پھانسی چڑھاؤ.